फितना दज्जाल है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि उसके हाथ में जन्नत होगी, दोजख होगी, उसकी जन्नत दोजख होगी और उसकी दोजख जन्नत होगी, यानी वो ह्यूमन परसेप्शन के साथ खेलेगा। तो हम देखते हैं इंशाल्लाह वर्ड्स बाय वर्ड्स, लेकिन पहले थोड़ी सी समरी आपके सामने रखता हूँ कि इन शॉर्ट मैं आपको क्या बयान करने लगा हूँ। देखिए, दज्जाल जो है ही विल अटैक परसेप्शन, वेयर एज सूरह अल कहफ रीबिल्ड्स परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है इन शॉर्ट, व्हाट इज परसेप्शन? इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन आप इसको कैसे समझते हैं परसेप्शन को? देखने का जाविया, देखने का नज़रिया। जैसे वो एक बड़ी मिसाल दी जाती है ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म की, अगर आपके सामने हाफ एम्प्टी ग्लास है तो कुछ लोग उसे कहेंगे हाफ फुल है, कुछ कहेंगे हाफ एम्प्टी है। इसी तरह आपके सामने 6 लिखा हुआ है, इस साइड से देखेंगे 6 है, उस साइड से देखेंगे 9 है। ये परसेप्शन होती है कि आप परसीव कैसे करते हैं एक चीज़ को, ठीक है। सारी गेम परसेप्शन की है। असल में दज्जाल आपको दुनिया इस तरह से दिखाएगा कि एक आम आदमी कुछ इस तरह से डिसीव हो जाएगा, क्योंकि द वर्ड दज्जाल इज डिराइव फ्रॉम द रूट वर्ड दजल। दजल का मतलब है धोखा, डिसेप्शन। दज्जल अल बईर, ये एक अरब्स के यहाँ मशहूर आप कह लें एक सेंटेंस है, जिसका मतलब ये है कि कैमल को उन्होंने, ऊंट को उन्होंने छुपा लिया। किस तरह से छुपा लिया? यानी रात को ऊंट चोरी ना हो जाए, किसी को नज़र ना आ जाए तो उस पर लुक मल दिया करते थे, तो रात को ऊंट छुप जाया करता था। तो वहाँ से ये वर्ड निकला है दजल का, दज्जाल, कि दज्जाल भी चीज़ों को इस तरह से छुपाएगा कि आम आदमी उनसे डिसीव हो रहा होगा। यानी जिन चीज़ों को आम आदमी सक्सेस समझ रहा होगा वो सक्सेस नहीं होगा, जिन चीज़ों को आम आदमी तरक्की समझ रहा होगा वो तरक्की नहीं होगी, जिन चीज़ों को आम आदमी जो है वो प्रायोरिटी समझ रहा होगा वो प्रायोरिटी नहीं होगी, ठीक है। और वो कुछ ऐसा डूब जाएगा उन सारी चीज़ों में कि वो अपना रियल पर्पस भूल जाएगा और बहुत दूर निकल जाएगा रियल पर्पस से। यही दज्जल है। वजह क्या है? क्योंकि दज्जाल चीज़ों को कुछ इस तरह छुपा लेगा, हमारी परसेप्शन इस तरह से चेंज कर लेगा कि हम उस फितने को पहचान नहीं सकेंगे। और वो इस लेवल का फितना होगा, इस लेवल की चीज़ें होंगी कि इवन दो कुछ लोग देख भी रहे होंगे, उन्हें नज़र भी आ रहा होगा ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी वो उस तरफ जा रहे होंगे। जैसे हदीस में आता है, ऑल्दो ये मदीना के बारे में है, मदीना के बारे में खसूसन, कि दज्जाल जब आएगा और मदीना के बाहर पहुंचेगा तो जो ख़वातीन हैं, औरतें, वो उसके पीछे सबसे ज़्यादा जाएंगी। और एक शख्स अपनी बहन को, माँ को, बेटी को जंजीरों के साथ बांधेगा कि मत जाओ, लेकिन वो फिर भी जाएगी। अब ये है तो मदीना के बारे में, लेकिन जनरलाइज ओवरऑल करके भी बताया जाता है कि इसका ये मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो अंडर अटैक जेंडर होगा वो वुमेन होगी। सबसे ज़्यादा जो अंडर अटैक जेंडर होगा, उसकी वजह ये है कि हमारी जो वुमेन फोक हैं, ज़ाहिर है वो इमोशनल बीइंग्स हैं, और उनके इमोशनल बीइंग इज़ अ स्ट्रेंथ, इट्स अ स्ट्रेंथ, नॉट इन अ डिग्रेडिंग सेंस। इसीलिए माशाल्लाह आप देखते हैं दीन से भी ज़्यादा ख़वातीन इंस्पायर होती हैं, यानी दे गेट इंस्पायर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमेशा देखेंगे कि दीनी मजमू में भी हमेशा माशाल्लाह औरतों का ज़्यादा क्राउड होता है, बट द ऑपोजिट इज़ ऑल्सो ट्रू अनफॉर्चुनेटली, कि इट इज़ ईजी टू इन्फ्लुएंस अ वुमेन टू दी नेगेटिव साइड एज वेल। बाकी पूरी दुनिया ही उसके शिकंजे में आ सकती है, बट ये हदीस मैंने आपके सामने एक रखी। इसी तरह आता है हदीस में कि मदीना के बारे में आता है ना कि वो हर जगह चला जाएगा, लेकिन मक्का मदीना वहाँ गार्ड कर रहे होंगे एंजल्स दरवाजे पे, जो उनके इनविजिबल डोर्स हैं मक्का मदीना, वहाँ एंजल्स गार्ड कर रहे होंगे, वहाँ वो एंटर नहीं हो सकेगा। और फिर वो एक पैर मारेगा मदीना के बाहर तो अर्थक्वेक आएगा, और जितने मुनाफिक हैं वो मदीना से निकल जाएंगे और मदीना प्योर हो जाएगा। तो ये हदीस में आता है कि मदीना प्योरीफाई हो जाएगा और मदीना में सिर्फ मोमिन रहेंगे। उस दौर की बात हो रही, और जितने भी वैसे लोग थे जो वैसे ही मदीना में गए हुए थे वो वहाँ से निकल जाएंगे। तो ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि द रीज़न ये फितना बहुत बड़ा है, क्योंकि जो फितना आपकी परसेप्शन को चेंज कर दे तो इट रियली इज़ अ बिग फितना। क्योंकि इसका मतलब फिर ये है कि आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को एज ट्रुथ को ट्रुथ देखना, फॉल्सहुड को फॉल्सहुड देखना। और इस पर एक दुआ भी है ना, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा, कि अल्लाह हमें हक को हक दिखा और हमें उसको फॉलो करने की तौफीक अनायत कर, और हमें बातिल को बातिल दिखा और बातिल से बचने की तौफीक अता फरमा, स्ट्रेंथ अता फरमा। ठीक है, ये भी एक दुआ है। तो ये जो है स्लाइड, इसमें बताना चाह रहा हूँ कि दज्जाल अटैक्स परसेप्शन, वेयर सूरह कहफ रीबिल्ड्स परसेप्शन। सूरह कहफ आपको लेंस देता है टू लुक एट द वर्ल्ड विद द राइट वे, विद द राइट परसेप्शन, कि आपने कैसे मामलात को देखना है, कैसे चीज़ों को देखना है। ठीक है,
تو وہ لینس کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. فرسٹ 10 ورسز آر ناٹ جسٹ انفارمیشن, دے آر اے لینس. اور وہ لینس یہ ہے کہ وین دا ہول ورلڈ ول بی سیئنگ ایٹ دیٹ ٹائم لک ایٹ پاور, اس وقت ساری دنیا پاور کو کرائٹیریا بنائی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے, ہو از پاورفل, ساری دنیا کی توجہ اس طرف ہوگی, ہو از پاورفل. آج بھی آپ دیکھ لیں, لوگ سب سے زیادہ جس چیز سے امپریس ہوتے ہیں وہ پاور ہے اور مٹیریلزم ہے. آج مسلمان ڈرتے ہیں پاورفل نیشن سے, ان دا ملٹری سینس جو پاورفل نیشنز ہیں. آج ہم سب ایک ایسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں, ایک ایسی چیز کو بہت بڑی بلا سمجھتے ہیں جو کلیم کرتی ہے کہ وہ پاورفل ہے. لیکن سورہ کہف اور یہ 10 ورسز واپس آپ کی توجہ اس طرف لاتی ہیں کہ ڈونٹ لک ایٹ پاور, لک ایٹ اللہ. یہ پہلا وہ لینز ہے جو سورہ کہف کی فرسٹ 10 ورسز ہمیں دیتی ہیں. اور اس دور میں زیادہ تر لوگ پاور کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اس دور میں زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہوں گے فالو دا کراؤڈ, جدھر مجمع جا رہا ہے ادھر جاؤ. اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے. یہ کہنے میں آسان ہے لیکن یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ 1-2% لوگ ہی اس فتنے سے بچے ہوں گے. مطلب میجورٹی کراؤڈ کی طرف جا رہے ہوں گے, میجورٹی کراؤڈ کو فالو کر رہے ہوں گے. سو وین دا ورلڈ سیز فالو دا کراؤڈ, یہ 10 ورسز آپ کو کیا کہتی ہیں؟ فالو دا ریویلیشن. نہیں, کراؤڈ کرائٹیریا نہیں ہے, الگوریدمس کرائٹیریا نہیں ہے, ہیش ٹیگس کرائٹیریا نہیں ہے. اور آپ یہ بات کہیں کریں گے آپ کو اچھا خاصا کرارا جواب ملے گا کہ جاہل انسان, ان پڑھ گوار, مطلب اس طرح کے الفاظ ملیں گے کہ دیکھو اے آئی کے خلاف ہے, دیکھو انسٹا کے خلاف ہے, دیکھو مولویوں کا کام کیا ہے, اسنیپ چیٹ کو برا بھلا کہہ لیا, انسٹا کو برا بھلا کہہ لیا. تو ہم نہیں کہتے یہ ٹیکنالوجی بری ہے, لیکن بڑے کم لوگ سمجھیں گے, بڑے کم لوگ سمجھیں گے اس ٹیکنالوجی کا دجل کیا ہے. تو بہت کم لوگ ہوں گے, بہت ہی کم لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر لے. تو یہ جو الگوریدمس ہیں یہ تو بہت بڑا دجل ہے. اور الگوریدمس کا سب سے بڑا دجل میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں الگوریدمس جو ہے نا یہ بائی ڈیزائن آپ کو خوش کرنے کے لیے ہیں, یہ آپ کی اصلاح کرنے کے لیے نہیں ہے. الگوریدمس یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے ہیں. مثال کے طور پہ بردرز وہ انسٹا پہ کسی اور جگہ فیس بک پہ ایک ریل دیکھتے ہیں اور وہ ریل میں فیمنزم کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, عورتوں کی کوئی برائی ہو رہی ہے, اور وہ بھائی پہلے ہی وائف سے تنگ ہے. ٹھیک ہے, اب ساری ریلز عورتوں کے خلاف آئیں گی کیونکہ اس الگوریدم نے پک کر لیا اس بندے کو پسند کیا ہے. تو ریسٹ ایشورڈ اس بندے کی اصلاح نہیں ہوگی بلکہ اس کا جو آلریڈی میڈ نیگیٹو ویو تھا وہ اور پکا ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں پرسنلائزڈ ریالٹی. دو طرح کی ریالٹیز ہوتی ہیں, ایک یونیورسل ریالٹی, ایک پرسنلائزڈ ریالٹی. یونیورسل ریالٹی کیا ہے؟ جو اصل ریالٹی ہے, جو قرآن و حدیث نے بتائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, پرسنلائزڈ ریالٹی ہے پسندیدہ ریالٹی, جو میں نے خود بنا لیا, جو مجھے پسند ہے. تو 99% لوگ, میں آپ کو مطلب ایگزیجریٹ نہیں کر رہا, لٹرلی مجھے لگتا ہے 99% لوگ پرسنلائزڈ ریالٹی پہ زندگی گزار رہے ہیں. وٹ دے لائک وہ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں. وٹ ریویلیشن سیز از ویری 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 ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, یہی دجل ہے, یہی دجل ہے. یعنی میں آپ کو یہ کھل کے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ اللہ معاف کرے اس حد تک الگوریدم سے اور اس ماڈرن لائف سٹائل, ماڈرن, جب بھی میں ماڈرن کا ورڈ یوز کرتا ہوں اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ماڈرن ایجوکیشن کے خلاف ہیں, اٹ ڈزنٹ مین ہم ماڈرن لائف ان دا سینس ایک اچھی لائف کے خلاف ہیں. وٹ آئی مین از کہ یہ جو فتنے والی ایک لائف ہے, یو گیٹ دا پوائنٹ. تو میجورٹی لوگ اتنا فالو کر لیں گے, اتنا فالو کر لیں گے, اتنا پھنس جائیں گے کہ اصل اسلام جب ان کے سامنے آئے گا ان سے ڈائجسٹ نہیں ہوگا, ان سے ڈائجسٹ ہی نہیں ہوگا. اور اس کو ڈائجسٹ کرنے کی ایک ہی کنڈیشن ہوگی, وہ یہ ہوگی کہ ری انٹرپریٹ اٹ, لیٹس ری انٹرپریٹ اٹ, ایدر ریجیکٹ اٹ اور ری انٹرپریٹ اٹ. تو آج آپ دیکھ لیں میجورٹی لوگ اسلام کو ری انٹرپریٹ کر رہے ہیں کیونکہ اسلام ایز اٹ از ہضم ہونا, ڈائجسٹ ہونا بہت مشکل ہو چکا ہے. اور یہ ہے وہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسلام اسٹارٹیڈ ایز سم تھنگ اسٹرینج اینڈ اٹ ول ریورٹ بیک ٹو اٹس اسٹرینجنس. اسلام غریب تھا اور دوبارہ غریب ہو جائے گا, اس لیے بشارت ہے کن کو؟ غربا کو, اسٹرینجرز کو بشارت ہے. تو یہ بات ہے. تو اسی طرح اب بہنیں اگر کوئی کلپ دیکھیں گی مردوں کے خلاف تو بس پھر وہی الگوریدمز وہی چلنا شروع ہو جائیں گے, پھر انہی کے کلپس بار بار آئیں گے. تو اصلاح کی بجائے وہ ویو اور پکا ہو جائے گا. جیسے بہنیں اگر یہ کلپ دیکھتی ہیں کہ مدر ان لا بری ہے اور جو ہے نا وہ مدر ان لا کو گھر سے نکال دو, لیٹ سے, اب کسی نے بات کی کہ ایسا ہی ہونا چاہیے, اب سارے کلپس وہ آئیں گے. تو اصلاح کی بجائے معاملہ اور خراب ہو جائے گا, اصلاح کی بجائے وہ ویو پکا ہو جائے گا. دس از ہاؤ الگوریدمز ورک. یہی دجل ہے اور یہی پرسنلائزڈ ریالٹی ہے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ میں ان لوگوں کو برا کہہ رہا ہوں جو اچھے ویوز دیتے ہیں, جو بیلنس ویو دیتے ہیں. اچھی بات ہے اگر آپ سامنے اچھے ویوز آ رہے ہیں, بیلنس ویو آ رہے ہیں, وہ تو ایک الگ بات ہے.
بٹ انڈرسٹینڈ میں الگوریدمس کی بات کر رہا اس وقت, اسپیکرس کی بات نہیں کر رہا. اسپیکرس ہر طرح کے ہیں, آپ کو بیلنس ویو بھی دیں گے, بائسڈ ویوز بھی دیں گے, بٹ نو دس دجل کہ ریسٹ ایشورڈ انسٹا, فیس بک, اسنیپ چیٹ از ناٹ یور فرینڈ. کہ اور جو الگوریدم ڈیزائن کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں. دے نو کہ ہم نے انہیں کھینچنا کیسے, دے نو ہم نے انہیں میٹرکس میں ٹریپ کیسے کرنا ہے. اوکے, باقی الحمدللہ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں انٹرنیٹ پہ, آئی انڈرسٹینڈ, اور اچھا کنٹینٹ بھی ہوتا ہے, بٹ بی کیئرفل, بی کیئرفل. تو جب آل دا ورلڈ ول بی سیئنگ فالو دا کراؤڈ, تو یہ 10 ورسز کہتی ہیں فالو ریولیشن, آپ کو واپس لاتی ہے, آپ کو جھٹکتی ہیں, آپ کو ویک اپ کال دیتی ہیں. ٹھیک ہے, کہ تمہارا لینس کیا ہے, ریولیشن ہے کہ الگوریدمز ہیں, ریولیشن ہے کہ ٹرینڈ ہے, ریولیشن ہے کہ ہیش ٹیگ ہے, واٹ از یور کرائٹیریا ٹو لک ایٹ دا ورلڈ, یہ ہم نے سوچنا. اوکے, اسی طرح اس وقت جب پوری دنیا آپ کو پریشرائز کر رہی ہوگی, انجوائے دا ڈیکوریشن, انجوائے دا ڈیکوریشن, بھول جاؤ سب کچھ, بس جی لے زندگی, یہ 10 ورسز آپ کو واپس لاتی ہیں. ٹھیک ہے, کہ نو, ریممبر دا ایگزامینیشن, یہ دنیا ایک زینت ہے, اس پہ جو سامان ہے وہ زینت کا سامان ہے, اس سب کو اللہ چٹیل میدان بنا دے گا, سو ریممبر دا ایگزامینیشن. تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح گرہ کھولتی ہے یہ فرسٹ 10 ورسز, آہستہ 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 آپ کے عقیدے کی گرہ بھی کھولتی ہے, جو عقیدہ ہمارا کافی کرپٹ ہو چکا ہے. اسی طرح ہمارے جو پرسنلائزڈ ویوز بن چکے ہیں اس گرہ کو کھولتی ہے. اسی طرح جو دنیا کا ایک ٹریپ ہے جس میں ہم ٹریپ ہیں, اس گرہ کو کھولتی ہے جا کے, اگر ان کو سمجھا جائے, ان پہ تدبر کیا جائے. اور لاسٹلی یہ ورسز فرسٹ 10 ہمیں ورسز یہ ٹیچ کرتی ہیں کہ جب فتنہ اتنا ڈارک ہو جائے, اس لیول کا ڈارک جو حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ ایک وقت آئے گا کہ فتنہ کالی اندھیری رات کی طرح پھیل جائے گا, چھا جائے گا, اور ایک انسان اگر صبح کو مومن ہے تو رات کو کافر ہے, رات کو کافر ہے تو صبح کو مومن ہے. تو جب فتنہ ول بیکم ویری وائڈ اسپریڈ اور ٹو بی آنیسٹ انکنٹرولیبل, اور ٹو بی آنیسٹ جب آپ کی بس ہو جائے گی, تو پھر ایک پالیسی دیتی ہے یہ فرسٹ 10 ورسز, اور وہ دا کیو پالیسی ہے. دین یو ہیو ٹو کریٹ یور کیو. دا اونلی وے ٹو بی سیف دین از ٹو کریٹ یور کیو. اور وہ کیو کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا جب یہ فرسٹ 10 آیات کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. تو ان شارٹ یہ اس کا کریکس ہے جو میں نے آپ کو بتایا. تو یہ 10 ورسز اصل میں بلیور کو ایک پرسیپشن دیتی ہیں اور ایک ایسا لینس دیتی ہیں جس لینس کے تھرو وہ چیزوں میں ڈسیپشن تلاش کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور ساری گیم پرسیپشن کی ہے. جو سیٹنسٹ ہیں وہ بھی اٹیک کس کو کر رہے ہیں, پرسیپشن کو, اور یہ جو فرسٹ 10 ورسز ہیں یہ بھی کس چیز کو بنا رہی ہیں, پرسیپشن کو. یہ بات ہے. اور ایک بہت امپورٹنٹ جملہ بہت عرصہ پہلے میرے خیال کسی موٹیویشنل اسپیکر نے کہا تھا, مجھے ابھی ان کا نام نہیں یاد, انہوں نے کہا تھا کہ وٹ ڈو یو تھنک یہ ساری ایپس فری ہیں؟ دے آر ناٹ فری. آبویسلی ویسے تو فری ہیں یوز کرنے میں, بٹ یہ آپ کا ڈیٹا لے رہی ہیں. سب سے بڑی کرنسی ماڈرن ورلڈ کی وہ آپ کی اٹینشن ہے اور آپ کا ڈیٹا ہے. جو انسان اپنا ڈیٹا دے بیٹھا, ڈیٹا سے مراد بہت سی چیزیں ہیں, ناٹ جسٹ یہ والا ڈیٹا نام کیا ہے, کہاں پڑھتے ہیں, بائی ڈیٹا آئی مین مینی تھنگس. جو بندہ اپنا ڈیٹا دے بیٹھا, جو بندہ اپنی اٹینشن دے بیٹھا ان چیزوں کو, تو بس 100% وہ ڈیسیوڈ ہے. بس یہ آپ سمجھ لیں 100% وہ ڈیسیوڈ. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ باتیں سخت لگ رہی ہوں گی, لیکن آپ جب حدیث پڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں بتا رہا ہوں اس سے 100 ٹائم زیادہ سختی سے بتاتے تھے. جب دجال کے بارے میں بات کرتے تھے کیسے کرتے تھے, صحابہ کہتے ہیں ان کا چہرہ لال ہو جاتا تھا, ان کی آنکھیں وائڈ ہو جاتی تھیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز لاؤڈ ہو جاتی تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح ڈراتے تھے, ہم اتنا ڈر جاتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا ابھی پیچھے سے آ جائے گا, اٹیک کر دے گا ابھی آ کے. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی چیز امپورٹنٹ نہ ہوتی تو ہمارے نبی کبھی بھی اس طرح سے نہ ڈراتے. اگر کسی چیز سے اتنا وارن کیا گیا ہے, اس کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں جتنا وہ ہے, تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے, پھر ہمیں یہ بات بار بار ڈسکس کرنی چاہیے. تو یہ ہے اصل میں بات. ان شارٹ, دجال کین امپریس دی آئیز بٹ ہی کین ناٹ اون اے ہارٹ اینکرڈ ان ریولیشن. یاد رکھیں, بہت سے لوگ ان ٹاپکس میں انٹرسٹ لیتے ہیں, صرف انٹرسٹ لے کے آپ نہیں بچیں گے. ٹھیک ہے, آئی نو یہ ٹاپکس بہت اپیل کرتے ہیں, آئی نو یہ ٹاپکس بڑے وائرل ہیں. ٹھیک ہے, اور آئی نو یہ ٹاپکس سے ایک چسکا بھی ملتا ہے ذہن کا, الومیناٹی, دجال, سیٹنزم, ٹھیک ہے نا, جینز, بلیک میجک, یہ وہ. لیکن ہم کس لیے ڈسکس کر رہے ہیں, وہی حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, واٹ ہیو یو ڈن ٹو پریپیئر فار اٹ, تم نے کیا کیا ہے اس کے بارے میں, پریپیئر کرنے کے بارے میں.
تو اگر آپ اس ٹاپک کے بارے میں سن رہے ہیں تو اگلا سوال یہ بنتا ہے آپ نے کیا کیا ہے اس سے بچنے کے لیے. دیٹ از دا کویشچن. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ یہ گارنٹی نہیں کر سکتا اس کی صبح کیسی ہے, اس کی شام کیسی ہے. تو اب اس ٹاپک پہ بات ہونی چاہیے. آپ میں سے کوئی گارنٹی کر سکتا ہے آپ کی صبح کیسی, شام کیسی؟ ہو سکتا ہے آپ صبح فجر بھی پڑھیں, تہجد بھی پڑھیں, قرآن بھی پڑھیں, سارا دن 5 نمازیں بھی پڑھیں. ہو سکتا ہے رات کو آپ ایک ایسا عمل کریں کہ یو گیٹ دا پوائنٹ. کوئی گارنٹی دے سکتا ہے اس کی صبح کیسی, اس کی رات کیسی؟ تو وہ وقت تو آ چکا ہے, ہم تو اس دور میں رہ رہے ہیں, رائٹ. پھر یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے. گھر گھر میں بے سکونی ہے. مطلب آپ دیکھیں ڈپریشن, ایک مجھے تو وہ حدیث یاد آتی ہے کہ ایک عبداللہ بن مسعود سے مرفوع حدیث ہے. انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص قبرستان سے گزرے گا تو قبر دیکھ کے کہے گا کاش میں ہوتا اس کی. تو علماء نے اس کی تفسیر بیان کی اس لیے کیونکہ اس دور میں فتنے اتنے ہوں گے کہ وہ بندہ تنگ آ کے کہے گا کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا, یا ڈپریشن سے کہے گا. خیر ہوپ بھی ہے انشاءاللہ, ایسی کوئی بات. سورہ کاف ہوپ ہے, یہی ہوپ کی تو بات کرنے لگے ہیں ابھی ہم. ٹھیک, باقی آپ کے سامنے ڈیورسز کتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں, مطلب ایک بے برکتی سی فیل ہوتی ہے. میں آپ کو ایک اپنا پرسنل واقعہ سناتا ہوں کہ جس سے مجھے ریئلائز ہوا کہ ہم سب سے زیادہ ناشکری جنریشن ہے. جتنی جنریشنز آئی ہیں ان میں اب تک سب سے ناشکری جنریشن شاید ہم ہیں. میرے گھر کا ڈسپینسر خراب ہو گیا, واٹر ڈسپینسر. تو ابھی میں نے ٹھیک کرا, اس کی گیس ہی ڈلوانی تھی لیکن وہ سستی میں نہیں کروا سکا. تو جتنے دن وہ خراب رہا تو ہم برف جما چھما کے اس میں پھر پانی میں ڈال کے پیتے رہے. گلاس ایک میں لیتا تھا تو برف کے کیوبز نکالتا تھا, 2 ڈالتا تھا, ویٹ کرتا تھا ٹھنڈا ہوگا اور پھر پیتے تھے. تو وہ اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا تھا اور پھر مجھے وہ ریفل کر کے یا میری وائف کو ریفل کر کے آئس کیوبز دوبارہ بنانے پڑتے تھے. اس کے بعد جب ڈسپینسر میں نے ٹھیک کرایا تو مجھے احساس ہوا کہ دیکھو 2 سیکنڈ میں ٹھنڈا پانی پی رہا ہوں. اس کے باوجود ہم شکایت کرتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یعنی پرانی جنریشنز کنویں سے پانی لے کر آتے تھے, مٹکا اٹھا کر لے جاتے تھے. پرانی جنریشن جو ہے وہ گڑ کس طرح سے پیستے تھے, یعنی انہیں ریفائنڈ پروڈکٹس نہیں ملتے تھے, کوئی میٹرو نہیں ہوتا تھا یا امتیاز سپر سٹور نہیں ہوتا تھا. وہ ساری چیزیں بناتے تھے. اس کے باوجود وہ 5 وقت نمازیں بھی پڑھتے تھے, اس کے باوجود وہ قرآن بھی پڑھتے تھے, اس کے باوجود وہ سارے کام بھی کرتے تھے. تو آپ نے نوٹ کیا ہماری جنریشن میں بے برکتی کتنی ہے وقت کی. یعنی ہر بندہ مصروف ہے لیکن عجیب بات ہے وہ کر کچھ نہیں رہا. ہے مصروف لیکن کر کچھ نہیں رہا. دس از سو اسٹرینج. یہ بے برکتی ہے. یہ کسی کو آپ نے ڈیفینیشن بتانی ہے نا بے برکتی کی تو اسے مثال دیں, اس جنریشن کی مثال دیں کہ بے برکتی یہ ہے کہ ایک بندہ مصروف ہے لیکن وہ کر کچھ نہیں رہا, اور ہر بندہ سست ہے, ہر بندہ جو ہے وہ کاہل ہے. اور یہ دعا پڑھنی چاہیے سستی اور کاہلی سے پناہ والی. تو فتنہ تو ہمارے اوپر آ چکا ہے, ٹھیک ہے, آنیسٹلی فتنہ از اپون اس, اوکے. لیکن یہ کہ انشاءاللہ دیر از ہوپ, تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں. یہ چند ایک جو ہے اس کا دور کیسا ہوگا, کیا کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے دجال. ڈسیپشن, دجل, فالس پاور, ہائپر مٹیریلزم, اسپیکٹیکل یعنی عجیب و غریب چیزیں. عجائب دیکھیں گے آپ, عجائب ہوتے ہیں. یعنی اے آئی از ون آف دا اسپیکٹیکل. میں نہیں کہتا دجال ہے لیکن ایک اسپیکٹیکل ہے. اٹ از سو اسٹرینج, اے آئی از سو اسٹرینج. یعنی آپ ابھی ایک بات اسے کرتے ہیں وہ 3 سیکنڈ میں آپ کو آؤٹ لائن تیار کر دیتا. ابھی آپ نے لکھا کہ اس لیکچر کی مجھے آؤٹ لائن چاہیے یا یہ ایسے چاہیے, 5 سیکنڈ میں وہ ایسے آ گیا. مطلب ایکسپلین دس. یہ اسپیکٹیکل نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ اٹ از آلموسٹ میجک. پرانی جنریشن 10 سال پہلے چلے جائیں, 10 سال پرانے بندے کو یہ میجک لگے گا, 20 سال پرانے بندے کو لٹرلی یہ میجک لگے گا, ٹھیک ہے. تو یہ اسپیکٹیکل کا دور ہے. کنفیوژن ہوگی, بہت کنفیوژن ہوگی, کنفیوژن کا دور ہوگا. فیک ڈیوینٹی وہ کلیم کرے گا, فیک ڈیوینٹی کے میں دیتا ہوں, آئی ایم گاڈ, میرے سے مانگو, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. اب ہم ورس بائی ورس انشاءاللہ اس کو ایک ایک ورس کو کوشش کرتے ہیں تدبر کرنے کی, انشاءاللہ اوپن اپ کرنے کی. سب سے پہلی ورس ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر, اپنے عبد پر کتاب نازل کر دی. ولم یجعل لہ عوجا, اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے, اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے, اس میں کوئی کرکڈنس نہیں ہے اس کتاب میں. اب یہ ہے وہ پہلا اینٹیڈوٹ کہ اس دور میں when everyone will be following the crowd, تو مسلمان اور مومن اتنا لکی ہے کہ اس کے پاس ڈسیو ہونے کا ایکسکیوز کوئی نہیں ہے, کیونکہ اس کے پاس کیا ہے؟ الکتاب, ناٹ کتاب, الکتاب, دا بک, الکتاب ہے اس کے پاس.
جس میں سب کچھ ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، سکسیس کی کیا ڈیفینیشن ہے، تمہیں کرنا کیا چاہیے لائف میں، تمہیں لائف میں پرائرٹیز کیا بنانی چاہیے، تمہیں ڈیسیژن کیسے لینے چاہیے، ڈیسیژن میکنگ کیسی ہونی چاہیے، غم کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، لائف اصل میں کیا ہے، ڈیسیو نہ ہونا، یہ مت سمجھنا کہ لائف جنت ہے، یہیں پہ جنت نہ بنا لینا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، پیاس سے، لاس آف ویلتھ سے، لاس آف فروٹ سے، لاس آف رزق سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور اسی طرح سورہ عنکبوت کے، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں، جبکہ ابھی تم پر وہ آزمائشیں آئی نہیں جو پچھلی قوموں پہ آئی ہیں۔ پھر یہ کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی موت اس لیے بنائی ہے کہ تمہیں ٹیسٹ کریں کہ تم میں سے بیسٹ کو ڈیڈز کون کرتا ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، یعنی ایسی ایسی ویک اپ کالز قرآن دیتا ہے نا کہ ایک دم آپ کا دجل، لٹرلی جیسے گلاس کرچی کرچی نہیں ہو جاتا، ایک دم وہ سین ہوتا ہے، ایک دم آپ کا دجل ختم ہو جاتا ہے کہ ویک اپ ویک اپ، مطلب کھالے پیلے جیلے کرنے نہیں آئے، من کی ماننے نہیں آئے یہاں پہ۔ کوک کے پیچھے لگیں گے وہ تو کہتا ہے کھالے پیلے جیلے، کوک اسٹوڈیو، سپرائٹ کہتا ہے من کی مان، ڈیو کہتا ہے ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا۔ تو تھرل تو ہونا چاہیے لائف میں، ٹھیک ہے ڈیو تو کرنا ہے، لیکن ڈیو کرتے کرتے اصل پرپز نہیں بھول جانا۔ مطلب ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کھلا چھوڑ دیں گے ہم، یعنی وہ کھلا ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، کیٹلز کی طرح پھرے گا ادھر ادھر سے، بس کھائے گا، کھا لے پی لے جی لے کر کے مر جائے گا۔ نو، قرآن جو ہے الکتاب آپ کو واپس لاتی ہے، آپ کو بتاتی ہے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہی ورس میں اتنا بڑا اینٹیڈوٹ دے دیا گیا ہے، آپ کو ایک ایکشن پوائنٹ دے دیا آپ کو اور مجھے، کنیکٹ ٹو دا قرآن۔ اب دجل کیا ہے؟ دجل یہ ہے کہ ماڈرن ورلڈ ہمیں پتہ کیا سکھاتا ہے، ماڈرن ورلڈ ہمیں یہ سکھاتا ہے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اس کے بعد باقی چیزیں کرو۔ وہ دن کبھی نہیں آنے والا کہ میں اور آپ پرفیکٹ ہو جائیں، ہماری مینٹل ہیلتھ پرفیکٹ ہو جائے اور پھر ہم قرآن پڑھنے لگیں، وہ دن کبھی نہیں آنے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دجل ہے، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، قرآن ساتھ کنیکٹ ہونا شروع کر دیں، ڈونٹ ویٹ فار این آئیڈیل مومنٹ کو مجھے آئیڈیل تفسیر ملے گی، کوئی آئیڈیل کلاس ملے گی، گیٹ تھنگز ڈن۔ آپ مجھے خود بتائیں سکسیزفل لوگوں کی کیا نشانی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہیں، آپ کے ارد گرد سکسیزفل لوگ ہوں گے، آپ نے ان کا ایک عادت دیکھی ہے کہ وہ انیشیٹو لیتے ہیں، وہ پرفیکٹ مومنٹ کا ویٹ نہیں کرتے، آپ نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کے ارد گرد ہوں گے ایسے لوگ، جو کرنے والا ہوتا ہے نا وہ شروع کر دیتا ہے، جو پروکریسٹینیٹ کرنے والا ہوتا ہے وہ اس طرح سوچتا ہے یار کیا کروں، یہ کلاس وہ کلاس۔ آئی انڈرسٹینڈ، میں زیادہ بھی بیش نہیں کرنا چاہتا، کچھ لوگ آؤٹ آف ویری گڈ نیا ماشاءاللہ، کچھ لوگ بہت اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ قرآن سٹارٹ کرنے رہتے ہیں، آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ، لیکن میں انہیں یہ نصیحت کروں گا کہ آپ کر دیں، قرآن ساتھ اٹیچمنٹ شروع کر دیں۔ یہ ایک لائف لانگ جرنی ہے، اس کو 1 سال 2 سال 5 سال کی جرنی نہ بنائیں، یہ لائف لانگ جرنی ہے، آپ کے ساتھ تھرو آؤٹ لائف چلنا ہے قرآن مجید۔ اس کی ٹرانسلیشن آپ کے ساتھ مرتے دم تک چلنی، جب تک قبر میں نہیں چلے جانا تب تک قرآن چلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ، آسان سی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے سمجھا قرآن۔ اللہ کے نبی نے ایک دعا بھی سکھائی ہے تو ڈپریشن کی دعا، اللہم انی عبدک وابن عبدک، شاید آپ نے پڑھی ہو، ناصیتی بیدک ماضٍ فیہا حکم عدل فیہا قضاء۔ اس میں اینڈ میں جو الفاظ ہیں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی ذہاب ہمی، تو میرے جو ٹیچر ہیں قرآن کے، وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھ کے دن میں ایک بار یہ دعا پڑھ لیا کریں، ڈپریشن سے بھی ہیل ہوں گے، اور یہ پڑھ کے قرآن پڑھا کریں، تو آپ دیکھیں کہ پھر قرآن آپ کو کیا کیا دے گا، پھر دیکھیں قرآن واقعی آپ کی غم کی دعا بن جائے گی، پھر ایسی ایسی آیات آئیں گی۔ ایک سلف تھے نا، امام حسن البصری غالباً، انہوں نے کہا میں نے یہ دعا پڑھی، ایک بار میں بہت غم زدہ تھا، میں نے یہ دعا پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن ہے یہ دعا پڑھو، لمبی دعا ہے، حصن المسلم ایپ میں مل جائے گی آپ کو، انگزائٹی اور سورو کی دعا، حصن المسلم ایک ایپ ہے، حصن المسلم، اس میں انگزائٹی اور سورو کا چیپٹر ہے، اس میں یہ پہلی دعا ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، لمبی دعا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار بہت ڈپریس تھا ایک دن، تو میں نے ڈپریس کس بات پہ تھے، رزق کے ٹاپک پہ ڈپریس تھے۔ اب بڑے بڑے امام بھی، اسکالرز بھی انسان ہیں، انسان کو کبھی کبھی ٹینشن ہو جاتی ہے ان چیزوں کی، تو وہ کہتے ہیں میں نے دعا پڑھی، دعا پڑھ کے قرآن کھولا تو سورہ ہود کی آیت نمبر 6 آئی، اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ کوئی بھی کریچر نہیں ہے زمین پہ اور آسمان پہ، لیکن یہ کہ اللہ نے اس کا رزق اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیا۔ تو وہ کہتے ہیں the moment I opened the قرآن healed me، مطلب میں کس چیز کی ٹینشن لے رہا ہوں جب میری گردن کے ساتھ میرا رزق بندھا ہوا ہے،
all I have to do is محنت کرنی, all I have to do is ہاتھ پیر ہلانے ادھر ادھر, تو اللہ نے تو مجھے کام ڈاؤن کر دیا. ٹھیک ہے, تو پہلی ورس میں اینٹیڈوٹ کیا ہے کہ ریولیشن سے جڑ جاؤ, ریولیشن سے جڑ جاؤ. اور ریولیشن سے بہت کم لوگ اس لیے جڑیں گے. اب میں آپ کو دجل بتاتا ہوں, میں آپ کو ساتھ ساتھ چیلنجز بھی بتا رہا ہوں, بیکاز آئی ایم گوئنگ ٹو سے سم تھنگ ویری بولڈ, may Allah forgive me, but I want to explain to you the challenge. Revelation will be boring, algorithms will be attractive. اس لیے لوگ ریولیشن سے نہیں جڑے. ریولیشن ول بی سلو, ول بی بورنگ, ول بی ان اٹریکٹیو, اور لوگ کہیں گے یار ٹھیک ہے لائف چل رہی ہے ایسی چل رہی ہے بس ایسے ہی چلنے دو. تو بڑے کم لوگ ہیں جو اصل میں اس حقیقت کو سمجھیں گے. وہی بات ہے, دجال کی جو جنت ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ دوزخ ہے. وہ بہت اٹریکٹیو, لیکن وہ آپ کو لے کہاں جائے گی؟ دوزخ میں. اور اسلام آپ کو بورنگ لگے گا, لیکن اصل میں وہ کیا ہے؟ جنت ہے. ٹھیک ہے, اصل میں آپ کو بچائے گا, اصل میں آپ کو سیو کرے گا. تو شروع میں ہاں آپ کو لگے گا بورنگ, لیکن جب آپ ساتھ کنیکٹ ہوں گے, جب آپ اپنا دل دیں گے قرآن کو, کہ قرآن کا وعدہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ 100% جو بھی متقی ہے اس کو ہدایت مل جائے گی یہاں سے. یہ قرآن کا وعدہ ہے. متقی بندہ اس سے ہدایت کے علاوہ کچھ نہیں لے گا. باقی بندے اگر متقی نہیں ہے پھر مشکل ہو جائے گا. تو متقی ان شارٹ مینس, سمپلی اٹ مینس جھکنے والا, بس اللہ کے آگے جھکنے والا. ٹھیک ہے, تو ہم نے جھک کر اس کو اپروچ کرنا ہے. تو انشاءاللہ پروکریسٹینیٹ کی بجائے اس کو لے آئیں, آج سے لے آئیں اپنی زندگیوں میں. سورہ فاتحہ سے شروع کر دیں. مت سوچیں لمبے لمبے پلانس, پہلے کون سی سورہ پڑھوں, پہلے 30ویں سے شروع کروں, کہاں سے شروع کروں. کرنے والے کر بھی چکے, سال ہو گیا انہیں کرتے کرتے, میں کچھ جانتا ہوں, پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے سال میں. ہم لوگ ابھی تک یہی سوچ رہے ہیں فلانے شیخ کی کلاس, تفسیر اور یہ. اور اٹ از ہائیلی ریکمینڈیڈ کسی آپ اسکالر کی کلاس بھی جوائن کریں, بالکل آل اپ فار اٹ, بالکل کریں. لیکن یہ کہ سٹارٹ کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ, قرآن کے ساتھ تعلق بنا لیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور سمجھائیں گے. پوری کوشش جب ہم کریں گے, جد و جہد کریں گے. اب دیکھیں قرآن کو سمجھنے سے میری یہ مراد نہیں ہے یہاں پہ جو ہے نا کہ اینٹیڈوٹ جو ہے نا کہ اس دور میں الکتاب کی طرف جو جائے گا, ریولیشن کی طرف جو جائے گا, وہ ٹھیک رہے گا. اس میں اصل میں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ قرآن جو آپ کو رویے دے رہا ہے وہ بھی اپنانے پڑے. یہ بات بھی ہے, صرف یہ نہیں ہے قرآن ٹرانسلیشن سے آپ سٹارٹ کر دیں گے تو آپ بچ جائیں گے, وہ رویے بھی اپنانے پڑیں گے. فار ایگزامپل قرآن آپ کو سکھاتا ہے کہ جب آپ غم زدہ ہیں تو آپ نے غم کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, یہ قرآن بتاتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, اسی طرح قرآن آپ کو سکھاتا ہے کہ ڈیفیکلٹ لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے. اسی طرح قرآن آپ کو سکھاتا ہے آرگیو کیسے کرنا ہے. تو وہ بیہیویئرز بھی اپنے اندر انشاءاللہ ہمیں لانے ہوں گے, یعنی ان شارٹ اس پہ عمل کرنا ہوگا. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا, اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. اب دیکھیں یہ کتنا بڑا اینٹیڈوٹ ہے. اصل میں اللہ رب العالمین ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس دور میں بڑی ٹیڑھی چیزیں ہوں گی. اس دور میں تمہیں گائیڈنس کی اتنی ضرورت ہوگی, ہر چیز آلموسٹ ٹیڑھی ہوگی, کروکڈ ہوگی. یعنی یہ جو ازمز اینڈ اسکزمز ہیں نا, سارے کروکڈ ہیں, کسی کے پاس سولوشن نہیں ہے. دے آر ڈسیپٹیو, دے آر فالٹی سسٹمز. کیا بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, دجال ایک آنکھ سے کانا ہے, اور آپ کو پتا ہے کیا الفاظ ہیں, وہ ڈیفیکٹیو ہے, اس کی ایک آنکھ ڈیفیکٹیو ہے, جس کا مطلب کیا ہے, اس کے سارے سسٹمز کیا ہیں, ڈیفیکٹیو. تمہیں پرفیکٹ لگ رہے ہوں گے لیکن اصل میں کیا ہوں گے, ڈیفیکٹیو. اور صرف مومن اس ڈیفیکٹ کو تلاش کر سکے گا, باقی سب اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے. پرفیکٹ سسٹم, پرفیکٹ سسٹم, پرفیکٹ لائف, امریکن ڈریم. ٹھیک ہے, تو قرآن آپ کی وہ گرہ کھول دے گا, قرآن آپ کو وہ لینس دے دے گا, قرآن آپ کو وہ آئی دے دے گا کہ یو ول بی ایبل ٹو سی, یو ول بی ایبل ٹو پینیٹریٹ, اور آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا, کہ شکر کرو کہ ایک ایسا کرائٹیریا دے دیا جو کروکڈ نہیں ہے, جس میں کوئی منافقت نہیں, کوئی ڈپلومیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اگلی بات ہے, قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ. قیم اسٹریٹ ہے, اپ رائٹ ہے, بہت صاف بات کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس دور میں صاف بات نہیں ہوگی. اور لینذر بأسا شدیدا من لدنہ, قرآن آپ کو وارن کرتا ہے, اسٹرکٹ وارن کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب کیا اس میں اینٹیڈوٹ ہے, دجال آپ کو جنت دکھائے گا, کانسیکوینسز کو چھپا لے گا. دجال آپ کو پلیجرز دکھائے گا, ان پلیجرز کے گناہوں کو کانسیکوینسز پہ پردہ ڈال دے گا. ایک عام بندہ اتنا ڈوب جائے گا کہ وہ بھول جائے گا کہ یار یہ جو میں کر رہا ہوں ان کے کانسیکوینسز کیا ہیں. سبحان اللہ. تو جو بندہ قرآن سے اٹیچڈ ہوگا, سورہ کہف کی ان آیات سے اٹیچڈ ہوگا, اسے بار بار یہ میسج جا رہا ہے کہ وارن, بی وارن, بی وارن, بی وارن. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا. لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات, اور بشارت دے دے
ان کو جو عمل صالح کرتے ہیں. اب اس میں کانفیڈنس ہے. کیا کانفیڈنس ہے؟ دیکھیں اس دور میں جو لوگ عمل صالح کر رہے ہوں گے انہیں بلی کیا جائے گا, انہیں چھیڑا جائے گا, انہیں ستایا جائے گا, انہیں طرح طرح کے ٹائٹلز کہے جائیں گے. تو اللہ کانفیڈنس دے رہا ہے کہ نہیں, عمل صالح کو کیری آن کرو, کیری آن عمل صالح. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ از دیئر ٹو ریوارڈ یو. کیا ریوارڈ ہے؟ ان لہم اجرا حسنا, دے ول ہیو اے فائن ریوارڈ. اجرا حسنا, ٹھیک ہے, اجرا کریمہ یہ بھی ہے قرآن میں, ایک بہت آنریبل ریوارڈ. اجرا کریمہ کی تو تفسیر ہے اللہ کا دیدار انشاءاللہ. اجرا حسنا ایکسیلنس پہ جا کے ریوارڈ ہے, یعنی تم حیران رہ جاؤ گے, ایسا ریوارڈ ہے تمہارے لیے. ٹھیک ہے, تو میں یوتھ کو بہت زیادہ انکریج کرتا ہوں کہ جنت کے بارے میں بہت پڑھا کریں, بہت پڑھا کریں. جنت کے نظارے کیا ہوں گے, جنت میں آپ کو محل کیا ملے گا, جنت میں کیا ماحول کیا ہوگا, اس کے بارے میں پڑھا کریں. اٹ کیپس یو موٹیویٹڈ. ٹھیک ہے, جنت کے بارے میں. تو ان لہم اجرا حسنا, اللہ تعالیٰ آپ کو ہوپ دے رہا ہے. دجال آپ کو فالس ہوپس دے گا, اور دجالی سویلائزیشن, اللہ آپ کو رائٹ ہوپ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو رائٹ میتھڈالوجی بتا رہا ہے کہ ڈر کے بھی چلو اور ہوپ کے ساتھ بھی چلو. ٹھیک ہے, ما کسینا فیہ ابدا. اس میں کیا اینٹی ڈوٹ ہے؟ دیکھیں اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. وہ کیا ہوتا ہے؟ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, فوری گریٹیفیکیشن. کس کو کہتے ہیں؟ خواہش, نفسانی خواہش کو. ٹھیک ہے, تو ڈوپامین جو کیمیکل ہے, جو ہم سب کی ویلیو بہت ہائی ہے نا, ڈوپامین آپ کو فوراً رزلٹ کی طرف لے جاتا ہے کہ فوری مل جائے, مجھے فوری مل جائے. ٹھیک ہے, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. یہ آیا آپ کو ڈیلے کرنے کا جو ہے وہ بتا رہی ہے. رزلٹ کیا ہے؟ ما کسینا فیہ ابدا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے. دجال آپ کو ٹیمپرری آفر کر رہا ہے اور فوراً آفر کر رہا ہے. قرآن آپ کو فار ایور آفر کر رہا ہے لیکن ڈیلے سے, ابھی نہیں, ابھی نہیں. ٹھیک ہے, جنت اس طرح نہیں ملے گا. حضرت جبرائیل نے جب جنت کو دیکھا تو اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ اللہ اس سے خوبصورت جگہ میں نے آج تک نہیں دیکھی, اس سے راحت دینے والی جگہ میں نے آج تک نہیں دیکھی. پھر اللہ نے اس کے سامنے مشکلات دکھائی حضرت جبرائیل کہ یہاں تک پہنچے گا کیسے بندہ. تو حضرت جبرائیل گھبرا گئے اور انہوں نے کہا مجھے ڈر ہے یہاں تک کوئی نہیں پہنچے گا, لیکن اللہ کے برگزیدہ بندے پہنچیں گے. اللہ ہمیں بھی شامل کرے ان میں. اور اسی لیے 3 بار جنت کا سوال کرنا چاہیے, اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا اینٹیڈوٹ دے رہا ہے کہ ٹھہر جا, رک جا, ڈیلے کر لے گریٹیفیکیشن. ما کسینا فیہ ابدا, کس لیے ڈیلے کر لے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. مطلب آپ دیکھیں نا, ہمارے دماغ معوف ہو چکے ہیں. ہم جب انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی طرف جاتے ہیں تو ہمارا زیرو ویژن ہے کہ ہم انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کو کیوں کنٹرول کریں. ہماری موٹیویشن زیرو ہے. تنہائی کے گناہ کو میں کیوں کنٹرول کروں؟ کیونکہ پڑھا ہی نہیں جنت کے بارے میں, کبھی ایمان ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور یہ جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن سے میں گناہ کر رہا ہوں یہ 5 سیکنڈ میں ختم ہو جانا, ٹو بی آنیسٹ. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ آیات آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں. ما کسینا فیہ ابدا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ رہو گے. اینڈ لیٹس بی آنیسٹ, دنیا میں 80% آبادی ایسی ہے, بلکہ 80% تو میں کم بتا رہا ہوں, 90% آبادی ایسی ہے جنہوں نے کبھی بھی لیمبرگینی نہیں چلائی ہے کہ نہیں, جنہوں نے کبھی BMW نہیں چلائی. اگر دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے, لائف ڈزنٹ میک سینس. ان لوگوں کا کیا قصور ہے انہیں لیمبرگینی نہیں ملی؟ اٹ مینس دیر شوڈ بی اندر ورلڈ جہاں پہ لیمبرگینی بھی ملے گی اور پتہ نہیں کیا کیا ملے گا, رائٹ؟ تو وائی ناٹ اسٹرائیو فار دیٹ ورلڈ. اگر یہاں پہ کمپیریزن کر کر کے, جیلس ہو کے, حسد کر کر کے, شکایتیں کر کر کے مجھے یہ کیوں نہیں ملا, وہ کیوں نہیں ملا, اس کے پاس یہ کیوں ہے, تو اللہ کہتا ہے کہ یہ قسمت ہے. قسمت پھر یہی ہے نا, ہر ایک کا نصیب ہے. لیکن انشاءاللہ جنت کے لیے اسٹرائیو کرو. تو دیکھیں یہ آیا آپ کے ڈوپامین انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کو بریک کرتی ہے. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن سے آپ کو لاتی ہے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن پہ. کیوں؟ فار دا ماکثین فیہ ابدا, یو ول ریمین دیئر فار ایور. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, چوتھی آیا. اور وارن کر دو انہیں اے نبی جو کہتے ہیں اللہ نے بیٹا جنا. اب اس میں توحید ہے. توحید بہت بڑا اینٹیڈوٹ ہے. اس وقت لوگوں کے عقائد بہت خراب ہوں گے. پیپل ول بی لٹرلی بلیونگ اینی تھنگ اینڈ اینی ون. دیکھیں عیسائی تو آلریڈی مانے ہوئے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے, تو جب دجال آ کے کلیم کرے گا میں حضرت عیسیٰ ہوں تو عیسائی تو فوراً مان لیں گے. یہود کے بھی عقائد خراب ہیں. ہندوز آپ کو پہلے ہی پتہ ہے, وہ تو ہر چیز کو گاڈ مان لیتے ہیں, اللہ ہدایت دے. تو اس میں اینٹیڈوٹ ہے کہ اس دور میں بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہوں گی جو ڈسیو کر رہی ہوں گی, توحید کو ہٹ کر رہی ہوں گی. اس لیے اپنی توحید برقرار رکھنا. دجال الٹیمیٹلی کلیم کرے گا وہ گاڈ ہے, وہ ایک فیک کلیم کرے گا اللہ کے بارے میں. اور یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ وہ آ کے کہے گا میں اللہ ہوں, ورنہ تو ہر کوئی کہے گا چل بے تو کہاں اللہ ہے. obvious سی بات ہے, میں خدا نہ خواستہ کوئی کلیم کر دیں اٹھ کے تو ہم کہیں گے ایمی جھوٹا کلیم کر رہا ہے, وہ ڈسیپٹیو کلیم ہوگا.
وہ چیزیں ایسی دے گا کہ لوگ مان جائیں گے کہ یہی نعوذ باللہ جو ہے نا وہ دیتا یہی ہے، دیتا یہ ہے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آج فیمن آ جائے، گلوبل فیمن آ جائے اور ایک کنٹری ویزاز اوپن کر دے فری میں، آ جاؤ ہم نے ویزاز اوپن کر دیے. اب ہر کوئی وہاں جائے گا کیونکہ وہ یہ بلیو کر رہا ہے کہ ہمیں فیمن سے کون نکالے گا؟ یہ کنٹری نکالے گی. ہماری بھوک کون ختم کرے گا؟ یہ کنٹری. دس از واٹ ہی از گوئنگ ٹو ڈو، رائٹ؟ وہ اس طرح توحید کو ہٹ کرے گا نا آپ کی. اس طرح تو نہیں ہوگا کہ بس وہ سامنے یار کہے گا میں اللہ ہوں مان لو، تو وہ تو کوئی نہیں مانے گا، وہ تو کہے گا کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، آبویسلی ڈیسیو کر کے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو اسٹرانگ کرنے کی بات کی ہے. ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. اے نبی، ان کو کوئی نالج نہیں ہے، نہ ان کے آباء و اجداد کو نالج تھا. یہ بہت برا جملہ ان کے منہ سے نکلتا ہے، بہت بڑی بات، گھٹیا بات ان کے منہ سے نکلتی ہے. ان یقولون الا کذبا، اور یہ کچھ نہیں کہتے سوائے جھوٹ کے. اب اس میں یہ اینٹی ڈوٹ ہے کہ اس دور میں بلائنڈ فالوئنگ میسو ہوگی اور دیر ول بی ویری فیو پیپل جو علم کے مطابق چل رہے ہوں گے، نالج کے مطابق چل رہے ہوں گے. سمجھ رہے؟ لوگوں کا کرائٹیریا کیا ہوگا اس دور میں کہ جو چیز فیمس ہے، جو چیز وائرل ہے، جو چیز سب کر رہے ہیں وہ کرو. اور بڑے کم کرٹیکل تھنکرز ہوں گے جو یہ سوچیں گے کہ اصل میں ایک چیز کو پرکھنا کیسے ہے؟ ریولیشن سے. اصل میں ایک چیز کو پرکھنا کیسے ہے؟ علم کے مطابق. تو اللہ نے یہاں پہ یہ اینٹیڈوٹ دیا کہ بلائنڈ فالوئنگ نہ کرنا اس دور میں، بلائنڈ فالوئنگ نہ کرنا. اچھا، یہ جتنے پوائنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ علماء کرام کی ایک جد و جہد ہے ٹو ایکسپلین. ابھی تو پتہ نہیں ان میں کیا کیا سیکرٹس ہیں، اللہ نوز بیسٹ، لیکن یہ ہماری ایک جد و جہد ہے کہ ہم ان آیات سے کیا لرن کر سکتے ہیں. سو ناٹ ایوری کانفیڈنٹ وائس از ٹروتھفل، ریمبر، یہ اینٹیڈوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو ذرا آپ آج اپلائی کریں. زیادہ تر لوگ، آپ ایک اچھا سا پوڈ کاسٹ سیٹ اپ کر لیں، کیمرہ لگا لیں، پیچھے لائٹیں لگا لیں، ایچ ڈی کیمرہ ہو، اور ایک بندہ جو ہے اس کی اصل میں نالج نہیں ہے لیکن اس نے ایک اسکرپٹ لکھا ہوا ہے، اسکرپٹ وہ پڑھ رہا ہے اور ایک ویڈیو بنا رہا ہے اور اس کی بہت فالوئنگ ہو جاتی ہے، اور پیپل اسٹارٹ تھنکنگ کہ وہ ایک مسیحا ہے، اسٹارٹ تھنکنگ کہ اس کے پاس سولوشن ہے. ہاؤ ایزی اٹ از، ہے کہ نہیں؟ کتنا آسان ہے. آئی سی پیپل جو مس گائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو، جسٹ ٹو کٹ اٹ شارٹ. اوکے، تو سوچے اگر عام لوگ مس گائڈ کر سکتے ہیں ہیومینٹی کو، عام لوگ ہیں نا، وہ ہمارے جیسے عام لوگ ہیں، بس کیمرہ لگایا، لائٹیں لگائی پیچھے، اور اس شو شاہ سے لوگ مس گائڈ ہو رہے ہیں. آپ سوچیے کہ وہ اس کے پاس کیا ہوگا، اس کے پاس کیا. تو پاکستانی قوم تو وہ ہے کہ آپ دیکھیں، میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے، ہمارے ویلاگرز کے لیے، اور کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے، ہم سب گناہ گار ہیں، لیکن ہر دوسرے دن ایک ویلاگر کا سکینڈل آیا ہوتا ہے اور 10 دن بعد اسی کے فالوورز اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ تو حال ہے پاکستانی قوم کا کہ مطلب ایک ویلاگر برداشت نہیں ہو رہا، اس کی فیم برداشت نہیں ہو رہی ہے، اس کی فین فالوئنگ برداشت نہیں ہو رہی ہے. تو آپ سوچ لیں پھر اس دور میں کیا ہو رہا ہوگا جب ایکچولی اس کا وہ ہوگا، ظاہر ہوگا. اللہ معاف کرے. سو ناٹ ایوری کانٹینٹ وائس ٹروتھ فلا اللہ کا باقی نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اے نبی، پرہیپس آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ یہ ایمان لے کر کیوں نہیں آتے، یہ بات کیوں نہیں سنتے. اب اس میں کیا اینٹی ڈوٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ ایز ایف اپنے نبی کے تھرو ان لوگوں کو کاؤنسل کر رہے ہیں جو لوگ اس دور میں دین پر چل رہے ہوں گے، اور اس دور میں جو لوگ دین پر چل رہے ہوں گے ان کو بالکل اسی طرح ستایا جائے گا جس طرح سے نبیوں کو ستایا گیا، اور وہ لوگ بڑے غم میں چلے جائیں گے. وہ لوگ لٹرلی اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہو جائیں گے کہ میری اولاد میری بات کیوں نہیں سن رہی، میرے رشتہ دار میری بات کیوں نہیں سن رہے، میرے گھر والے میری بات کیوں نہیں سن رہے، انہیں کیوں نہیں سمجھ لگ رہی، جو چیز مجھے سمجھ آ گئی ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ پرہیپس آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ ان کو آپ کی بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی. کیا پوائنٹ ہے اصل میں؟ کہ آپ نے غم زدہ ہونا ہے لیکن کولیپس نہیں ہونا. اوکے، کولیپس نہیں ہونا. غم زدہ ہونے میں اور کولیپس ہونے میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ کیئر ڈیپلی اباؤٹ پیپل بٹ ڈو ناٹ کولیپس اوور ریجیکشن. گیو دعویٰ بٹ ریمبر یو ڈو ناٹ کنٹرول ہارٹس. ہو کنٹرولز ہارٹس؟ اللہ تعالیٰ. تو دعوت جاری رکھنا، دعوت جاری رکھنا، ٹھیک ہے؟ یو نیور نو کوئی کب سن لے، یو نیور نو کوئی کسی کی آپ کی بات کسی کو کب کلک کر جائے، ٹھیک ہے؟ گیو اپ نہیں کرنا ہے، لیکن اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، اپنی مینٹل ہیلتھ کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. انا جعلنا، یہ ہے سب سے بڑا اینٹیڈوٹ، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. یہ سب کچھ جو آپ کو نظر آ رہا ہے دنیا میں، یہ سب اس کی زینت ہے. ایہم احسن عملا، اس لیے کہ ہم دیکھیں آپ میں سے بیسٹ آف ڈیڈز کون ہے. کیا اینٹیڈوٹ ہے؟ دنیا ایک ایگزامینیشن سینٹر ہے، ڈیکوریٹڈ ایگزامینیشن سینٹر ہے. ہاں ڈیکوریٹڈ ہے لیکن ہے ایگزامینیشن سینٹر ہی.
اور دنیا جو ہے یہ ایول نہیں ہے، اس میں زینت ہے، زینت کو انجوائے کرو، ہم نے جو کچھ تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن اس کی بیوٹی سے اتنا امپریس ہو کے اسی کو گھر نہ سمجھ لیں، اس کی بیوٹی سے اتنا امپریس ہو کے جو ہے نا یہیں پر رہنے نہ لگ جانا۔ دجال اپنی پوری ٹرائی کرے گا کہ آپ آخرت بھول جائیں اور دنیا کو ہی یاد رکھیں، اور یہی فرق ہے ہم میں اور صحابہ میں، کہ صحابہ کو بھی دنیاوی پرابلمز تھے، بالکل ہمارے والے تھے، بالکل ہمارے والے تھے، گھر سے تھے، باپ سے تھے، ماں سے تھے، اسپاؤس سے تھے، بزنس سے تھے، سوسائٹی سے تھے، ہر جگہ سے پرابلمز تھے، پیرنٹنگ پرابلمز تھے۔ حضرت یوسف کو حضرت یعقوب کو ان کے بچوں نے نہیں ستایا، میرا تو خیال ہے جتنا وہ 11 بھائیوں نے ستایا ہے، آج کے ماں باپ کو تو میرا نہیں خیال بچہ کو اتنا ستاتا ہے۔ آپ کے بچے نے کبھی آپ کے چھوٹے بھائی کو، چھوٹے بیٹے کو کنویں میں پھینکا ہے؟ نو۔ حضرت یعقوب ہاؤ ہی واز ٹیسٹڈ ود اولاد، لیکن what was the reason کہ وہ ہماری طرح کولیپس نہیں ہوتے تھے؟ بتائیں کیا ریزن تھی؟ ایمان تو تھا۔ دے نیو دنیا کیا ہے، دے نیو دنیا کیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ٹیسٹ ہی مانگے، آسانی مانگے، ہمارے نبی نے آسانی پسند، آسانی مانگے، آسانی مانگے، انشاءاللہ اللہ سب کو آسانیاں دے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی مشکل آ گئی ہے تو ذرا واپس آ جائیں اور جانیں لائف کی ریئل نیچر جانیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ زینت ہے، اس سے اتنا نہ امپریس ہو جانا کہ ڈسیو ہی ہو جاؤ۔ وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور دیکھو یہ سب چٹیل میدان بن جائے گا، ڈسٹ بن جائے گا۔ کیا ایٹ دی اینڈ کیا ملے گا تمہیں جب یہ سب ڈسٹ ہے، جب یہ سب چٹیل میدان ہے؟ کوئی تم سے نہیں پوچھے گا تمہاری ڈگری کیا ہے، تم کس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہو، کوئی نہیں پوچھے گا تم کون سے برانڈ کے کپڑے پہنتے تھے، کوئی نہیں پوچھے گا تمہارا کتنے مرلے کا گھر تھا، کس علاقے میں تھا، ڈی ایچ اے میں تھا، شاد باغ میں تھا، کہاں کے ہو، یہ بیک گراؤنڈ نہیں پوچھا جائے گا۔ صرف اور صرف جو آخری 10 آیات میں آتا ہے نا، اس سے میں ریلیٹ کروں گا اس آیا کو کہ کل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی بتاؤ کیا ہم انہیں بتائیں، کہو کیا ہم انہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے حوالے سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ آخری 10 آیات میں سے وہ جن کی ساری کوشش کس کے لیے تھی؟ دنیاوی زندگی کے لیے، اور وہ کیا سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھے جا رہے ہیں۔ ڈسیپشن کیا تھی؟ وہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھے جا رہے ہیں، بالکل فٹ جا رہے ہیں، ایوری تھنگ از فائن، ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈسیپشن ہے، تو اللہ اس کو بریک کرتے ہیں وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، ایوری تھنگ ول بیکم ڈسٹ، ایوری ٹرینڈ ول گو، ٹھیک ہے؟ اور اتار چڑھاؤ آتا ہے، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں پر ہم دن اور رات لاتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ دیکھنے کے لیے کون ایمان والا ہے، دن بھی آتا ہے، رات بھی آتی ہے، اتار بھی آتا ہے، چڑھاؤ بھی آتی ہے۔ ایوری تھنگ بیکمز اولڈ، آل گڈ تھنگز مسٹ کم ٹو این اینڈ، ہر پیک کا کیا ہے؟ زوال ہے اس دنیا میں، ٹھیک ہے؟ جن کے یہ ڈیفینیشنز ٹھیک رہیں گے، یہ قائد ٹھیک رہیں گے، انشاءاللہ وہ بچ جائیں گے، لیکن قرآن پڑھیں گے تو ٹھیک رہیں گے۔ آخری 2 آیات، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ اصحاب کہف اور رقیم والے، تختی والے، انسکرپشن لگی تھی ان کے غار کے باہر، کانوا من آیاتنا عجبا، بہت عجیب چیزیں ہیں؟ کیا اینٹیڈوٹ ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں میسج دیا جا رہا ہے کہ دجال کے دور میں بڑی امپریسو چیزیں ہوں گی، جیسے اے آئی از ویری امپریسو، سائنس از ویری امپریسو، سائنٹیفک ٹیکنالوجی از ویری امپریسو، اینڈ موسٹ پیپل ول گیٹ ڈیسیوڈ کہ سائنس از دی الٹیمیٹ کرائٹیریا فار ٹروتھ اینڈ سائنس از ایوری تھنگ۔ آج آپ دیکھیں ہمارا پڑھا لکھا طبقہ کثیر تعداد میں ڈیسیوڈ ہے، کثیر تعداد میں ڈیسیوڈ ہے، پروگریس کے نام پہ، سائنس کے نام پہ، ٹھیک ہے نا؟ گالیاں دیتے ہیں پاکستان کو، گالیاں دیتے ہیں مسلمانوں کو، ڈیسیوڈ ہے نا، پتہ نہیں بیچاروں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کوئی عجیب چیزیں نہیں ہیں، اصحاب کہف جیسے واقعات ہوئے ہیں، یہ کیا عجیب چیزیں؟ دجال جو دکھائے گا وہ کیا عجیب چیزیں؟ اللہ کے ہاں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو ڈیسیو نہ ہونا، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سائنٹسٹ کا بھی خدا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کا خدا ہے، یہ جو عجیب و غریب چیزیں بنا رہے ہیں نا، اللہ از گاڈ۔ اور آخری جو آیا ہے، از اول فتیۃ الی الکہف، جب کہ وہ چند نوجوان، فتیہ اور شباب میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ از اول شباب نہیں ہے، شباب سمپلی اس نوجوان کو کہتے ہیں جو جوانی تک پہنچ گیا۔ فتیہ، حضرت ابراہیم کو بھی فتح کہا اللہ نے، حضرت یوشوا کو بھی فتح کہا، ٹھیک ہے؟ فتح کون ہوتا ہے؟ فتح اس جوان کو کہتے ہیں جو علامہ اقبال کا کانسیپٹ ہے شاہین، لٹرلی عربک میں، عربک پوئٹری میں فتح لٹرلی جو علامہ اقبال کا شاہین کا کانسیپٹ ہے وہ فتح ہے، ٹھیک ہے؟ تو فتیہ ان نوجوانوں کو کہتے ہیں جو بریو ہوتے ہیں، کریجس ہوتے ہیں، کریٹیکل تھنکرز ہوتے ہیں، who go against the flow۔ تو اللہ نے ان کی تعریف ایک ورڈ میں ہی کر دی
डिटेल नहीं बताई, एक वर्ड में तारीफ कर दी, इज़ अवल फित्या, बेशक वो चंद बहादुर नौजवान थे, इलल कहफ, जो कि गार की तरफ गए, फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। इसमें दो बातें पता लगती हैं। एक द केव पॉलिसी, मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी पॉलिसी ये है, तमाम बातों का निचोड़ इस दुआ में है और इस पॉलिसी में है कि उस दौर में यू विल हैव टू क्रिएट योर ओन केव्स। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू बी सेव्ड, कि मैं उन दोस्तों में भी बैठूं, इन दोस्तों में भी बैठूं, सुबह अपना ईमान बनाऊं, अच्छे दोस्तों में बैठ के रात को दूसरे वाले दोस्तों में बैठूं। इट इज़ नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता ऐसा। आप बुरे लोगों में रहेंगे, आपको हर तरफ बुराई नजर आएगी, आपको लगेगा दुनिया तबाह हो रही है, ख़त्म हो रही है, हर तरफ फाशी है, हर तरफ इमोरलिटी है। आप अच्छे लोगों में बैठेंगे, आप में होप आएगा, आप कहेंगे यार अच्छे लोग भी हैं, ठीक है। तो इसलिए वो केव क्या है, वो दीनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आप खुद अपना केव बना सकते हैं। आप खुद अपने मोहल्ले में क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। क्लास ना स्टार्ट करें, चले अगर आप कहते हैं मुझे इल्म नहीं है, गैदरिंग स्टार्ट कर दें। वैसे ही मिलना जुलना आपस में, वो मिलना जुलना कम हो रहा है। लाइक माइंडेड लोगों का आपस में रहना इज़ अ केव, ठीक है। लाइक माइंडेड लोग आपस में जुड़ के रहें, अपने बच्चों को जोड़ के रखें आपस में, दैट इज़ द केव। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट केव कैसे बनाए, मस्जिद उसका केव है। कैफ़े में कम बैठे, मस्जिद में ज़्यादा बैठे, चले मस्जिद नहीं सोसाइटी बना ले, वो उसका केव है। कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी, इस्लामिक स्पिरिचुअल सोसाइटी, कुछ ना कुछ करके वो केव बना ले यूनिवर्सिटी में भी। या एटलीस्ट उसका केव ये है कि अच्छे दोस्त उनके दरमियान रहे, ठीक है, दैट इज़ द केव। तो अपना केव बनाना पड़ेगा। और ये जो दुआ है इसको याद करना पड़ेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट दुआ है फितने से बचने के लिए। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ए हमारे रब, उन्होंने क्या कहा, ए हमारे रब हम पे बिस्टो कर दे अपनी रहमत और गाइड अस राइटली थ्रू आवर ऑर्डील, हमारी जो मुश्किल है उसमें हमारी मदद कर दे, रुश्त दे दे हमें, गाइड कर दे हमें। तो इस दुआ में दो चीज़ें हैं, रहमा और रुश्त। और ये उस दौर में दो सबसे कमाल चीज़ें मांगने वाली हैं। रहमा क्यों? क्योंकि हज़रत यूसुफ ने क्या कहा था कि मैं नफ्स से बरी होता हूँ, क्योंकि नफ्स से हमारा किसकी तरफ उकसाता है, बुराई की तरफ, इल्ला मा रहिमा रब्बी, सिवाय जिस पर उसका रब रहम कर दे। तो इस दुआ में क्या मांगी जा रही है, रहमत। क्योंकि मैंने आपको शुरू में कहा नो वन कैन गारंटी उसकी रात कैसी है, सिर्फ वो बचेगा जिस पर अल्लाह की, वरना नहीं बच पाएंगे। सैलाब ऐसा है, वो फितना ऐसा है, इमोरलिटी ऐसी है, ब्रेन्स हमारे डैमेज कर दिए गए हैं, ब्रेन्स की वायरिंग हमारी चेंज कर दी गई है, मतलब किस तरफ से हिट कर दिया गया है। लेकिन कौन बचाएगा, अल्लाह बचाएगा। अल्लाह की रहमत होगी तो बचेंगे, वरना नहीं बचेंगे। अल्लाह की रहमत मांगे, ठीक है, और रुश्त मांगे स्ट्रेट कि अल्लाह ये हमारी ऑर्डील है, हम परेशान हैं कि मेरा क्या बनेगा। मोमिन की सबसे बड़ी परेशानी होती है मैं जहन्नम में ना चला जाऊं, ठीक है। जब तक आप इस परेशानी को याद रखेंगे, दुनियावी परेशानियां कुछ नहीं लगेंगी इस परेशानी के सामने, ठीक है। तो इस परेशानी को सामने रखते दुआ करें कि वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, अल्लाह हमें स्ट्रेट रख, हमें गाइड करता रहे। इज़म्स एंड स्किज़म का दौर है, हम इधर उधर ना हो जाए, हम इन्फ्लुएंस ना हो जाए, हम डिसीव ना हो जाए। तो टू कट इट शॉर्ट, देखें, सबसे पहले कुरान के साथ जुड़ें, कुरान को खुद समझें और किसी भी तरह समझें, मेहनत करें। जब इंशाल्लाह आप कुरान के साथ अटैच होंगे ना, इंशाल्लाह फिर आप कुरान को समझने के लिए स्कॉलर के पास भी जाएंगे, क्लास भी ज्वाइन करेंगे। यू गेट द पॉइंट। जब एक बंदा अपने किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेता है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो फिर वो खुद ही रास्ते निकालता है, फिर वो ट्यूटर भी खुद ही ढूंढ लेता है, फिर वो अकेडमी भी खुद ही ढूंढ लेता है, फिर वो रेफरेंस बुक्स भी खुद ही ढूंढ लेता है, समझ रहे। और कुरान में जब आप जस्तजू करेंगे तो कैसे हो सकता है अल्लाह आपको गाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो कीप गोइंग थ्रू कुरान, कुरान से डेफिनेशन लें, पॉडकास्ट से ना लें। मैं आपको सही बता रहा हूँ, बड़े अच्छे इस्लामिक पॉडकास्टर्स हैं, एवरीवन इज़ बायस्ड, हर कोई इंसान है, हर एक का कोई ना कोई बायस हो सकता है, ठीक है, इवन मेरा। आपने डेफिनेशंस कहाँ से लेनी है, कुरान से। आपने दीन कहाँ से लेना है, कुरान। और कुरान का मतलब हदीस भी, ऑब्वियसली जो कुरान को मानता है उसको हदीस की इंटरप्रिटेशन भी लेनी होगी, कुरान और हदीस है। और ब्लाइंड फॉलोइंग से बचें, रेवलेशन की तरफ जाना। और ये जो आयात है आगे की, मैंने जो आपको कहा व इन्ना लजाइलुना मा अलैहा सईदन जुरूज़ा, इसको याद रखें, दुनिया की हकीकत को। और केव पॉलिसी और रहमा और रुश्त ये अल्लाह से मांगे, लेकिन केव अपना ज़रूर बनाएं। जब तक केव नहीं बनाएंगे फितने से बचना नामुमकिन हो जाएगा। तो उस केव को, अपना कमरा भी केव की तरह बनाएं इंशाअल्लाह ताला। उस कमरे में कुरान ज़्यादा पढ़ा करें, अपने कमरे में नमाज़ पढ़ा करें, नवाफिल पढ़ा करें। उस कमरे में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएँ, बजाय कि गुनाहों की नेगेटिव एनर्जी, ठीक है ना। गुनाहों की नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करें, उस कमरे में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएँ।
تو یہ ہے ان شارٹ. ابھی بہت سی باتیں اور ہو سکتی ہیں، اور یہ میں ڈسکلیمر دے دوں، یہ تفسیر نہیں ہے ان آیاز کی، یہ بس ایک جستجو ہے، کوشش ہے کہ ان آیاز میں سے ہمیں پالیسی کیا مل سکتی ہے، تو انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. یہ دعا انشاءاللہ آپ نے ضرور یاد کرنی ہے. جزاکم اللہ خیر. سبحان